حضرات मोहतरम जब पिछली दफ़ा हाज़िरी हुई थी आपके यहाँ, तो अल्लाह ताला की नेमतों की कदर न करने के नतीजे में इस बात का बयान हुआ था कि फिर अल्लाह ताला सज़ा देते हैं। नेमतों पर शुक्र अदा किया जाए तो अल्लाह ताला मज़ीद अता करते हैं। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और नेमतों की अगर नाकदरी की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फिर दुनिया में भी सज़ा देते हैं। किसी कौम का जिक्र था कि जिसने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की तो अल्लाह ताला ने उसे लिबासल जू वल खौफ, दुनिया में भूख का जो है ना लबादा चढ़ा दिया उनके ऊपर और खौफ से दो चार कर दिया। यानी अमन उनका हो गया, बदअमनी हो गई, इंतशार हो गया, और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो है ना वो फरावानी नहीं रही, बल्कि राशन बंदी हो गई। नाप तोल के अल्लाह ने देना शुरू कर दिया, बल्कि ये कि बस आधी आधी रोटी ही गोया नसीब होना शुरू हो गई। ये सूरत बना दी अल्लाह ने। ये नेमतों की कदर न करने का नतीजा निकला। ये तो हो गई एक बात। अब एक दूसरी बात पर ज़रा गौर करें। मैं आपके सामने एक वाक़या रखता हूँ, सच्चा वाक़या। आपने सुना होगा 2008 में शायद ज़लज़ला आया था, और 5 में, हाँ 8 अक्टूबर 2005 को आया था। वो 8 वाला फिगर भी है, लेकिन वो अक्टूबर का जो तारीख थी 2005 में। और उस ज़लज़ले में हमारे करीब एक दूर दराज गाँव था, यानी हमारे इलाके के करीब था, लेकिन ये कि सड़क वगैरह वहाँ नहीं जाती थी। दूर दराज इस मानी में पैदल वहाँ पे पहुँचा जाता था। पता चला जी वहाँ बहुत नुकसान हो गया। रमज़ान का महीना था, कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे वॉलंटियर्स के, भाई उनकी जाके पता करें। तो वो लोग जो है ना रोज़े से नहीं थे। कुछ लोग वहाँ पे ऐसे थे कि जो रोज़ा खा रहे थे, रोज़ा रखा हुआ नहीं था। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें खौफ नहीं आता, ये हालात हो गए, तुमने रोज़ा नहीं रखा। तो उन्होंने कहा देखते नहीं अल्लाह ने हमारे साथ क्या किया है, तो हम उसके रोज़े रखें। तो जब अल्लाह ताला नेमत छीनता है तो एक रविश ये होती है कि अल्लाह ने हमें ये जो दिया हुआ था ये हमसे छीन लिया, तो फिर हम उसकी और भी बगावत करेंगे, उसकी अब हम कोई भी नहीं मानेंगे। जैसे कोई किसी से नाराज़ नहीं हो जाता, ऐसे अल्लाह से भी लोग नाराज़ हो जाते हैं। आया ये रविश सही है? ये शैतान वाली रविश है। जब शैतान को अल्लाह ताला ने वो मकाम नहीं दिया जिसका वो मुतमन्नी था, तो वो अल्लाह से नाराज़ हो गया। तो जो अल्लाह ताला की तरफ से किसी इंसान पर कोई मुसीबत आए, कोई दुख आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई परेशानी आए, कोई नुकसान आए, उस पर वो अगर उसके दिल में अल्लाह से नाराज़गी पैदा हुई हो, दिल में भी पैदा हुई हो, तो उसे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अगर वो ज़बान से उसका इज़हार हो जाए तो ये तो खुली बगावत है, ये तो फिर शैतानत है। फिर शायद तौबा की तौफीक भी ना मिले। वो दिल की कैफियत हो तो अल्लाह ताला मौका दे दे, तौफीक दे दे कि इंसान अपनी कैफियत से रुजू कर ले। लेकिन अगर उसका इज़हार खुलेआम मुसलसल होने लगे, एक आध दफ़ा कहीं जज्बात में हो जाए, तो भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो उसका जो है ना दामन थाम ले, तौफीक दे दे तौबा करने की। लेकिन अगर इसमें तसलसल हो जाए तो अंदेशा है कि फिर तौबा की तौफीक ही सलब हो जाए, जैसे शैतान को अल्लाह ताला ने फिर तौफीक नहीं दी, सल्ब कर ली। तो इस पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब अल्लाह ताला कोई नेमत दें तो पहला तकाजा है उसका शुक्र अदा करने का। और शुक्र के मैंने 3 दर्जे आपके सामने रखे थे। ज़बानी शुक्र भी हो, दिल से उसकी कदर भी हो, और जिस मकसद के लिए वो नेमत दी गई है वो मकसद भी पूरा किया जाए, और ख़ुद अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ़ किया जाए। यानी ये कि अल्लाह के हुकूक तमाम मामलात में उसकी इताअत की जाए, माने जाएँ, तब जाकर उस नेमत की कदर पूरी तरह आपने की। नहीं तो अल्लाह की सज़ा के तौर पर अगर वो नेमत सल्ब हो जाती है या कोई नुकसान पहुँचता है, उसके बाद अगर अल्लाह से नाराज़गी पैदा होती है, तो गोया मर्तबा शैतानियत के ऊपर बंदा फाइज हो गया, मोहर लग गई। तो सही तर्ज अमल क्या है? वो सही तर्ज अमल है जो ये सूरह तगाबुन की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। ये सूरह तगाबुन की आयत नंबर 11 है। इसमें अल्लाह ताला ने एक बात बताई है। फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं पड़ती कोई पड़ने वाली, यानी मुसीबत जिसे हम कहते हैं, यानी असाब युसीबो, जो जैसे अब तीर के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। आके किसी को लग गया, और एक आपने सुना होगा, एक होता है साहिबुर राय शख्स, यानी जिसकी बात बिल्कुल सही निशाने पे जाके लगे, बिल्कुल ठीक बात हो, तो उसे कहते हैं ये साहिबुर राय आदमी है। मुसीब भी कहते हैं उसको। असाबत राय के अल्फाज भी आपने सुने होंगे,
یعنی جس کی رائے بالکل صحیح نشانے پر لگنے والی ہو. تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ جو نشانے پہ اللہ کی طرف سے آ کے لگا، یعنی جو مصیبت آ گئی، جسے ہم مصیبت کہتے ہیں، تو اس کا اصل مطلب یہ جو شے آپ پر آ کر پڑ گئی، جو بلا آپ کو آ کے چمٹ گئی، وہ اسی کو مصیبت کہتے ہیں. یعنی جو حادثات ہو گئے، جو حوادث ہوئے، جو کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، یہ مصیبت ہے. تو نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، یعنی کوئی مصیبت آپ کو لاحق نہیں ہوتی الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. اب بہت ساری چیزوں کی یہاں پہ نفی ہو گئی. دیکھیں، میرا کوئی نقصان ہو جائے، سب سے پہلا خیال مجھے آئے گا کہ میرا شریک کون ہے، اس میں اس کا کتنا ہاتھ ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں جس کی چوری ہوتی ہے سب سے پہلے اس کا ایمان جاتا ہے. کیوں جاتا ہے بھائی؟ چوری تو ہو گئی، اب اس کے اندر وساوس پیدا ہوں گے کہ یہ چوری اس پڑوسی نے کی، یا اس پڑوسی نے کی، یا فلانے رشتہ دار نے کی، یا کرائی، یا شکوک و شبہات کا ایک انبار ہوگا جو اس کے اوپر آئے گا. یہ چیزیں گویا اس کے ایمان کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے یہ مصیبت آئی ہے. بندہ مومن یوں کر کے سوچے گا جو کچھ بھی افتاد مجھ پر پڑی یہ اللہ کی طرف سے پڑی ہے. جب اللہ کی طرف سے پڑی ہے، اگلی بات کیا کہی؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ کا یقین رکھتا ہے. اصل میں نے یقین کا ترجمہ اس لیے کیا، لفظ تو ایمان کا ہے، یقین کا ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ جو اگلی بات آ رہی ہے وہ یقین کے بغیر نہیں ہوتی. وہ بات کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ کا یقین رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ایک ہدایت دماغ کو آتی ہے، ایک ہدایت دل کو آتی ہے. دو ہدایتیں مختلف ہیں. یہ جو دل کو ہدایت آتی ہے یہ یا تو شیطان کی طرف سے آتی ہے یا رحمان کی طرف سے آتی ہے. تو جو یقین رکھتا ہو وہاں شیطان تو تھوتنی لگا نہیں سکتا، وہ کمیونیکیٹ کر ہی نہیں سکتا. تو وہاں اب جو ہدایت آئے گی وہ رحمان کی طرف سے آئے گی. اس لیے میں نے یقین کا ترجمہ کیا تھا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یقین کا ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ جب دل میں یقین ہو اللہ پر، وہ جیسے ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں اس سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، تو یہی مطلب ہے. سب کچھ اس نے کیا تو جو کچھ میرے ساتھ ہوا کس نے کیا؟ اس نے کیا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اس ہدایت کا ایک پہلو یہ ہو گیا کہ یہ اس نے کیا. دوسرا پہلو کیا ہے؟ بہت اہم ہے. میں اس پر یقین رکھتا ہوں. قصوروار ہوں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، آخر آدم کی اولاد ہوں. کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کے سارے بیٹے خطا کار ہیں. غلطیاں ان سے، آدم سے بھی ہوئی تھی، یہ بھی کرتے ہیں، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں. ان غلطیوں کے ازالے کے لیے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یہ میرے لیے خیر ہی ہوتا ہے، میرے لیے شر نہیں ہوتا. اللہ سے حسن ظن رکھنا، اللہ مجھ سے خفا نہیں ہے. یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ ناراض نہیں ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے تو مصیبت آئی ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے غلطی کی ہے میں سوچوں، یہ مصیبت آئی ہے تو میں سوچوں، توبہ کروں، واپس آ جاؤں. یہ محبت کا اظہار ہے، یہ نفرت کا اظہار نہیں ہے. اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. جو یہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، بدلے میں وہ بھی ناراض ہوگا. وہ میں نے جو زلزلے والی مثال آپ کے سامنے رکھی تھی. جس کو اللہ سے حسن ظن ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، میری غلطی پہ اللہ نے مجھے جھنجھوڑا ہے، جیسے ماں جو جوڑتی ہے، ذمہ دار ماں. بے وقوف ماں وہ تو لاڈ پیار کرے گی، لیکن جو سمجھدار ماں ہے وہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے گی، مارے گی بھی، لیکن اس کا مارنا بھی محبت سے ہوگا، اصلاح کے لیے ہوگا، بہتری کے لیے ہوگا. تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، بلکہ وہ تو 70,000 کہنا چاہیے، کیونکہ اس کی محبت کے 70 حصے کیے جائیں نا تو سب سے جو ہے نا وہ ساری ماؤں میں تقسیم ہوا ہے ایک حصہ. تو کتنی محبت وہ کرتا ہے انسان سے اور مومن سے. تو گویا میری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، کسی کو بیماری لگ گئی، اس کے دل میں ایمان تھا، وہ کیا کہے گا؟ شکر کرے گا. اگر صحت ہے، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی تو کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس پہ راضی ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. گلہ نہیں کرے گا، شکوہ. یہ گلہ شکوہ بھی تو ایک درجے کی ناراضگی ہے نا.
ایک ناراضگی یہ ہے کہ تو نے مجھے بیماری لگا لی، میں تیری نمازیں کیوں پڑھوں، یہ تو بہت ہی بڑی دور کی بات ہوگی۔ ایک یہ کہ گلا شکوہ شروع کر دیا، لوگوں کے آگے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، اللہ نے میرے ساتھ دیکھیں جی کیا کر دیا، تو یہ بھی گویا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے، جو اللہ کی مرضی، میں اس پہ راضی، اسی میں میرے لیے بہتری، یہی میرے لیے اچھا، اور میں اس کے اوپر بالکل راضی ہوں۔ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، آرزو بھی نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت معروف ہے۔ دیکھیں انہیں بیماری لگی، پتہ نہیں کتنے عرصہ بیماری رہی ہوگی، بیماری ہی نہیں تھی، سارے گھر والے بھی ختم ہو گئے، سارا مال و اسباب بھی ختم ہو گیا، کوئی ایک بیوی باقی ساتھ رہ گئی، باقی سب ختم، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اللہ سے بھی کوئی فریاد نہیں، اللہ سے بھی کوئی فریاد نہیں۔ بالکل جب بے بس ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہا، اب کہا اللہ مجھے شیطان، یہ نہیں کہا اللہ تو نے بیماری دی ہے، اللہ مجھے شیطان نے مس کر دیا ہے اس تکلیف کے ساتھ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک کر، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، چھوڑا اللہ پہ، جو فیصلہ کرے گا وہی مجھے منظور ہے۔ اب اللہ نے کیا آسان سا ایک حل بتایا کہ یہ جو ہے نا چشمہ ہے، یہاں پہ زور سے پاؤں مارو چشمہ نکلے گا، پیو بھی اور نہاؤ بھی اور ٹھیک ہو جاؤ، اور تمہیں تمہارے گھر والے بھی ہم واپس دے دیں گے۔ امتحان تھا نا، اس سے گزر گئے، صبر میں پورے اترے، اللہ نے نعمتوں کی فراوانی کر دی۔ اور یہ جو مصیبت ہے اور یہ اس کے نتیجے میں جو صبر ہے، وہ جو غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے، آخرت کے محاسبے سے بچت ہو جاتی ہے، اور دنیا میں عذاب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سزا دے کے عذاب فارغ کر دیتا ہے، پرچہ اس کے اوپر کراس لگ جاتا ہے کہ اوکے فائدے کا سودا ہوا یا نقصان کا۔ یہ ہے بیدک الخیر۔ اللہ میرا علم کتنا ہے، بس میں تو 2 سال کے لیے سوچتا ہوں، بہت کوئی دانشور ہوگا تو 40 سال کے لیے سوچ لے گا، اس سے آگے تو نہیں دیکھتا نا۔ اللہ تو محیط ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، آخرت کو بھی دیکھتا ہے، تو میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، جو تو نے میرے لیے سوچا اسی میں میری بھلائی ہے، اسی میں میری خیریت ہے۔ اب آپ اگر یہ بات سمجھ گئے ہوں تو کئی حدیثیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ مومن کو کانٹا نہیں چبھتا، مگر اس کانٹے کی چبھن کے بدلے میں اس کے گناہ اللہ تعالیٰ جھاڑتا ہے۔ اسے بخار نہیں آتا، مگر ایک رات کے بخار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کر دیتے ہیں۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے، تو خوشحالی کی نسبت یہ جو تکلیف والی کیفیت ہے، یہ اس کو انسان زیادہ پسند کرنے لگتا ہے۔ بلکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنی محنت کر کے، عمل کر کے، اعمال صالحہ کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو تکالیف کے اوپر صبر کرنے کے نتیجے میں اسے مل جاتا ہے۔ میرا اتنا پوٹینشل ہی نہیں، اتنی استعداد ہی نہیں، اتنی شاکلہ ہی نہیں کہ میں اتنا عمل کر سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف بھیج دی، اس پہ میں نے صبر کیا۔ اب ہر آدمی کی صبر کرنے کی بھی ایک لمٹ ہے نا، وہ اللہ جانتا ہے کس کی کتنی ہے، کسی کی تھوڑی ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ اس نے اپنی لمٹ کے بقدر صبر کر لیا تو اللہ کی طرف سے اسے وہ مقام مل جائے گا جو بڑے سے بڑے عمل کرنے والوں کو شاید نہ ملا ہو۔ یہ اگر ساری بات ذہن میں ہو نا، تو اللہ کی طرف سے جو بھی بندہ مومن کے اوپر آتا ہے، اس پر اس کا دل مطمئن رہتا ہے کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں موسیٰ علیہ السلام کو خضر سے ملاقات کر کے پڑھایا کہ دیکھیں ظاہر میں شر ہوتا ہے، کشتی ٹوٹ گئی شر ہو گیا، کسی کا بچہ مر گیا شر ہو گیا، کوئی جو ہے نا وہ دیوار سیدھی کر دی بغیر اجرت کے، یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، انہوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ نے مفت میں ان کی دیوار سیدھی کر دی، ظاہراً تو بات غلط ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتایا کہ ان سب کے اندر اللہ نے خیر رکھا۔ ایک معاملات کا ظاہر ہوتا ہے، ایک معاملات کا باطن ہوتا ہے۔ ظاہراً بیماری آئی ہے، باطن میں خیر ہی خیر ہے، ظاہراً کوئی تکلیف آئی ہے، اندر خیر ہی خیر ہے، بیدک الخیر۔ یہ ہے وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ ان دلوں کو دے دیتا ہے جن کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ کو ہر شے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم، تمہاری سوچ چھوٹی ہے، اس چھوٹی سوچ کے نتیجے میں تم تھوڑا سا دیکھ کے فائدہ نقصان کا میزانیہ بناتے ہو۔ اللہ بہت دور تک دیکھتا ہے،
اسے ہر شے معلوم ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ تجویز کرتا ہے، جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اسے دور ہٹاتا ہے۔ یہ اس کی اپنی جو ہے نا، یہ نہیں صرف اتھارٹی کا مسئلہ ہے، قدرت کا مسئلہ ہے، یہ نہیں، علم کی بنیاد پر جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ تمہارے لیے کرتا ہے۔ تم اتنا علم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے، وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر تمہارے لیے خیر کا انتخاب کرتا ہے۔ مجھے بتائیں، اگر اس چیز کا شعور ہو، وقتی طور پر کسی شے کے نقصان پر دل غمزدہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مستقل روگ لگ سکتا ہے آدمی کو، کوئی ٹینشن یا پریشانی یا اس پہ کی وجہ سے کوئی ڈپریشن وغیرہ کی تکلیفیں ہوں گی اسے؟ نہیں، بس ٹھیک ہے، مولا کی مرضی۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں جنہیں ہم جہلا کہتے ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ عام عوام چھوٹا موٹا مسئلہ ہو، چونکہ وہ اکثر مصیبتوں میں ہی ہوتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی۔ اور جو زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، جو زیادہ ریئلسٹک ہو جاتے ہیں، جو زمینی حقائق کو جاننے والے ہو جاتے ہیں، وہ پھر اسی ادھیڑ بن میں پڑے رہتے ہیں، کیوں ہوا، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، کس نے کیا کیا، یوں ہوتا تو یوں ہوتا، تو اس طرح ہوتا تو اس طرح ہوتا، یہ چکروں میں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جنہیں آپ جاہل کہتے ہیں، جنہیں آپ عوام کا انام کہتے ہیں، ان کے ہاں پھر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ دین کی بنیاد ہے، یہ ایمان کے لوازمات ہیں، ایمان حقیقی کے لازمی نتیجے ہیں۔ تسلیم و رضا، اللہ نے جو حکم دیا، ایک تو وہ احکام ہے جو ظاہری ہیں، ایک یہ تکوینی احکام ہے، مصیبت آ گئی کچھ، اس پر اپنی سر تسلیم خم کرنا، اللہ کی مرضی کے اوپر راضی رہنا، یہ ہے تسلیم و رضا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا کیا تعلق بنا، وہ جو پچھلی جو ہماری گفتگو تھی اس کے ساتھ تعلق یہ بنا۔ پہلی بات یہ کہ نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو گے، حق ادا کرو گے، مصیبت آئے گی نہیں۔ اس حق میں کوئی کمی رہ گئی تو کفارے کے طور پر مصیبت آئے گی، اور اس مصیبت پر صبر کرو گے اللہ اور نعمتیں دے گا، سیدھی راہ پر آ جاؤ گے اور نعمتیں دے گا۔ لیکن اس مصیبت کے پر آنے کے نتیجے میں اللہ سے ناراضگی اختیار کرو گے، اب راندہ درگاہ ہو جاؤ گے۔ پھر دنیا کی نعمتیں فراوانی سے دے دے گا، لیکن وہ ہدایت کی جو وہ ہے نا رمق، وہ چھین لے گا۔ اس کو کہتے ہیں دلوں کے اوپر مہر ہو جانا۔ یہ وہ امتحان ہے جو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، کوئی مفتی نہیں لے سکتا، کوئی خطیب نہیں لے سکتا، کوئی فقیہ نہیں لے سکتا، کوئی جماعت نہیں لے سکتی، کوئی ریاست نہیں لے سکتی، کوئی حکومت نہیں لے سکتی۔ یہ تو علیم بذات الصدور لے سکتا ہے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ یہ امتحان ہے جس میں اللہ نے، اصل امتحان یہ ہے۔ اس امتحان کی تیاری کے لیے باقی سارے احکام ہیں، بنیاد اس پر ہے۔ محبت سب سے بڑھ کر کس سے ہے؟ تسلیم و رضا کی کیفیت کے، دل کس کی بات پہ راضی رہتا ہے؟ اصل امتحان انسان کا یہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، سمجھ میں نہیں، نعمت، اس کی قدر میں بعد میں بتاؤں گا، اب اسی کے آخر میں اس کی قدر۔ اگر قدر میں کمی رہ گئی تو بدلے میں مصیبت، اور مصیبت پہ صبر کر لیا، واپس پہلی جگہ پہ، تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، واپس اللہ نے صحیح رخ پہ پہنچا دیا۔ ناراضگی کر دی، راندہ درگاہ۔ ایک تو یہ ایکویشن بنی۔ ایک اور بات بتاؤں، آپ نے یہ بات سنی ہے کہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، سنا ہے؟ تو صدقہ کس شے کو کہتے ہیں؟ اپنی مرضی سے کوئی شے اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اسی کو صدقہ کہتے ہیں نا۔ آپ نے کوئی پیسے دے دیے، آپ نے کوئی بکری دے دی، آپ نے کوئی بیل دے دیا، یہ صدقہ ہے۔ اب آپ ذرا ذمہ دار آدمی کا تصور کریں، جو مال مویشی جس کے پاس ہوتے تھے، اب وہ بکری نہیں دے رہا، بیل نہیں دے رہا، کچھ نہیں، اس نے سنبھالے ہیں، 10 ہو گئے ہیں، 15 ہو گئے ہیں، بھینسیں میری 50 ہو گئی ہیں۔ ایک دن کرنٹ لگے گا، بجلی آسمانی گرے گی، پتہ چلا 50 کی 50 لیٹ گئی ہیں۔ اپنی مرضی سے دے دیتا، سب بچ جاتی، نہیں سب چھن گئی، گئی کدھر؟ ادھر ہی جدھر سے آئی تھی۔ تو سب سے بڑی ہدایت کی بات کیا ہے؟ اپنی مرضی سے دے دو، یہ سب سے بڑی ہدایت کی بات ہے۔ نہیں تو جو اس کے محبوب ہیں نا، ان کے پاس چھوڑے گا تو نہیں، چھین لے گا۔ جو محبوب نہیں ہیں ان کے پاس فراوانی کر دے گا، انہیں کچھ نہیں کہے گا۔ جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں یوتا توتاوا، سمجھے نا؟ مطلب یہ اللہ کی طرف سے فارغ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہی نہیں، حلال کرے حرام کرے اسے نہیں پوچھے۔ پوچھتا کس سے ہے؟ جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اس کا دل دنیا میں اٹک گیا، اس سے اللہ چھین کے اسے اپنی طرف موڑ لیتے ہیں۔
اب آپ کو وہ سمجھ آئی صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اچھا یہ ہم جو ہے نا صدقہ بھی جیسے کوئی 10% ٹیکس دیتے ہیں یا 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقے کو ہم یہ بات سمجھتے ہیں. صدقے کی جو مقدار قرآن مجید نے مقرر کیا وہ بہت عجیب و غریب ہے، آپ کے آج تو سمجھانا ہی مشکل ہے. قرآن نے اتنی دفعہ کہا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دو 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 دو، یہاں تک کہ جان بھی دو. تو صحابہ نے پوچھا کتنا دیں؟ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ کتنا خرچ کریں؟ قل فرما دیجئے العفو، جو خود کھا پی لیا نا بس وہ کافی ہے، باقی سب اللہ کو دے گا. کیا چھینے گا؟ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. تو یہ جو متاع فقیر ہے وہ ہے کیا جی؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے جو ہمارے خانقاہیں جو پہلے جو صحیح والی خانقاہیں ہوتی تھی، یہ مال و دولت والی خانقاہوں کی بات نہیں ہو رہی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، وہ خانقاہیں نہیں جو ہوتی تھی خانقاہیں اصلی. وہاں جو بھی صاحب گدی نشین ہوتے تھے، جو بھی ہوتا تھا، لوگ آتے تھے نا، چندے دیتے تھے، خیرات کرتے تھے. شام کو وہاں کی روٹین یہی ہوتی تھی نا، وہ چادر جھاڑ کے گھر جاتے تھے. اگر صبح دینے والے آئے ہیں تو شام لینے والے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ والوں میں لٹ گیا ہے، شام کو جو ہے نا وہ اپنا پرنا کندھے پہ ڈالا، خالی گھر چلے گئے. یہی روایت تھی نا ہماری. تو بندہ مومن دنیا میں ایسے ہی رہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے. کسی بازار میں گھس گیا کوئی اجنبی، وہ تھوڑی کوئی وہاں پہ بیٹھتا ہے، وہ تو بس ادھر ادھر دیکھے گا اور نکلنے کی کوشش کرے گا. او عابر سبیل، یا جیسے راہ چلتا مسافر ہوتے ہیں. تو یہ دل لگانے کی جگہ تو نہیں ہے، دل تو ادھر لگا ہونا چاہیے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ سب اللہ کی راہ میں دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ایک واقعہ آتا ہے، آپ نے گھر میں بکری ذبح کی، کوئی کام تھا گھر سے چلے گئے، گھر والوں کو بتا دیا اللہ کی راہ میں دے دینا، صدقہ کیا تھا تو وہ خرچ وہ بانٹنا تھا. شام کو واپس آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ماں بقیہ منہا، وہ جو بکری ذبح کی اس میں سے کیا باقی بچا؟ انہوں نے فرمایا ماں بقیہ منہا الا قطفھا، انہوں نے کہا بکری میں سے کچھ نہیں بچا، بس اس کی دستی بچ گئی ہے، کندھا بچ گیا ہے. کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا تو ان کے لیے انہوں نے بچا لیا، باقی سب اللہ کی راہ میں بانٹ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا بقیہ کلھا الا قطفھا، ساری بکری تو بچ گئی ہے سوائے کندھے کے، یہ ہم کنزیوم کر کے خرچ کر کے ختم کر دیں گے. جو اللہ کی راہ میں بانٹ دیا وہ باقی رہ گیا ہے، وہ نہیں خرچ ہوا، وہ بچ گیا. لیکن اب پورا ویلیو سٹرکچر بدل گیا یا نہیں؟ الٹ ہو گیا یا نہیں؟ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص فوت ہوا اور وہ وصیت کر گیا تھا، بہت بڑا مال و دولت کا ڈھیر تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے میرے مرنے کے بعد اسے غرباء میں تقسیم کر دیں. اس کی وصیت کے عین مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقسیم کیا. آخر میں ایک کانی کھجور بچ گئی، وہ کسی نے نہیں لی ہوگی، وہ آخر میں رہ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اٹھا کے لوگوں کو دکھائی اور فرمایا اگر اپنے ہاتھ سے یہ کانی کھجور بانٹ کے جاتا نا، اللہ کی راہ میں دے کے جاتا، تو یہ جس پورا ڈھیر جو میں نے اپنے ہاتھ سے بانٹا ہے تو اس سے زیادہ اجر پاتا اپنے ہاتھ سے دیے کا. اور جب ویسے دنیا سے تو آپ ویسے بھی چلے گئے، اب تو آپ نے حاتم طائی کی قبر کو لات مارنی ہی مارنی ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ سے تو سارا جا رہا ہے، سب کچھ جاتا دیکھیے تو آدھا دیجئے بانٹ. اب تو آپ نے بانٹنا ہی ہے. تو اگر اپنی زندگی میں بانٹ کے گیا ہوتا نا یہ کانی کھجور، تو اس سے زیادہ اجر اسے ملتا. تو اصل امتحان تو پھر یہ ہوا نا، اپنی مرضی سے دو، یہ بہت اونچی بات ہے، پھر مصیبت آئے گی ہی نہیں. اور اگر اپنی مرضی سے نہیں دیا تو اگر اللہ نے آپ سے محبت رکھی ہوئی ہے تو چھین لے گا، جسے ہم مصیبت کہیں گے. تو جب چھین لے تو اس کے بعد تو عقل کرو کہ میری غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے، توبہ طائب ہو جاؤ، صحیح لائن کے اوپر آ جاؤ. اب یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ دل کی کیفیت کا مسئلہ ہے، یہ ظاہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ باطن کا مسئلہ ہے. سورہ شورى میں اللہ نے اس مصیبت کے بارے میں خود بیان فرمایا،
वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, यहाँ पे कहा ना मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं आती। वहां दूसरी बात कही, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, तुम्हें कोई मुसीबत नहीं पड़ती, इल्ला बिमा कसबत ऐदीकुम, मगर जो तुम्हारे हाथों ने कमाई की होती है उसके बदले में पड़ती है। अल्लाह जुल्मन कोई मुसीबत तुम पर नहीं उतारता, तुम्हारी अपनी गलती के नतीजे में वो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आती है। वह याफू अन कसीर, और बहुत सी वो माफ भी करता रहता है, हर गलती पे भी नहीं पकड़ता है, बहुत सी माफ करता है, किसी किसी पर इसलिए पकड़ लेते हैं ताकि तुम्हारी इस्लाह हो सके। तुम सोचो, तुम शाक में जाओ, तकलीफ हो तुम्हें, ताकि तुम सोचो और सोचकर सही रुख की तरफ वापस आओ, अपने मकाम को ठीक करो, रुख को सही करो। इसलिए अल्लाह ताला थोड़ी सी रस्सी खींच लेता है तुम्हें सीधा करने के लिए, गोया ये अल्लाह की मोहब्बत का मज़हर है। तो अब देखिए, ये दुनिया मताउल गुरूर है। दुनिया क्या है? मताउल गुरूर, धोखे का सामान है। मता कहते हैं जो भी आपके लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी चीज़ें हों, जैसे इस्तेमाल करके छोड़ देने वाली चीज़ें जिसके बगैर गुजारा ना हो, ये मता है। और फरमाया धोखे का सामान है। गुरूर, धोखा, क्या मतलब हुआ? इसमें बंदा फंस जाता है। ये असल में वक्त गुजारी के लिए था, बस अभी खाया, शाम तक के लिए तवानाई हासिल की, शाम को और खाया, सुबह तक तवानाई हासिल, ये इतने के लिए था। बंदा इसमें फंस के रह जाता है, धंस के रह जाता है, खूब जाता है, ये बनाना है, वो बनाना है, कारोबार आगे फलाना, ये कैरियर, क्वालिटी लाइफ। इसमें जब फंस गया तो ये गोया एक धोखे के जाल में फंस गया। नेटवर्क है ना पूरा ये दुनिया का, उसमें फंस गया। अच्छा, ये मालो असबाब भी नहीं है, ये रिश्तों पैवंद भी है। ये रिश्तेदारियाँ, ये ताल्लुकदारियाँ, ये बरादरी, ये नस्ल, ये कौम प्रस्ती, नस्ल प्रस्ती, ये सारी, ये पूरे जितने भी जिन चीज़ों के अंदर हम फंसे हुए हैं, जो जाल हमारे गिर्द बुने हुए हैं, जिनके बगैर ज़िंदगी बसर ही नहीं हो सकती, वही तो हमारे फंदे हैं। अब इस ज़िंदगी को चलाने के लिए इन फंदों के दरमियान ही रहना है, उसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है। लेकिन इनके साथ नुक्ता नज़र जो रखना है, मतमा नज़र जो रखना है, सोच जो रखनी है, फ़िक्र जो रखनी है, वो ये रखनी है अल्लाह ने दिए हुए हैं, जब तक दिए हुए हैं ज़ेर इस्तेमाल हैं। जब वो मरल छिन गए तो बस अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी हैं। आखिरी बात यह है, इंसान खुद अपना माल व असबाब अल्लाह के सुपुर्द करता रहे तो भी अल्लाह की याद का सबसे बड़ा ज़रिया है। देखें, आपने दुनिया में माल जमा किया, जिस बैंक में जमा किया उस बैंक को भूलेंगे आप? वो बैंक भूल सकते हैं आप जिस बैंक में आपका अकाउंट हो, बल्कि उसका सारा पासवर्ड भी आपको ज़बानी याद होता है, तो उसके सारा कुछ आप याद रखते हैं। तो अगर ये अल्लाह के पास जमा किया हो तो अल्लाह को याद नहीं रखेंगे? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह तस्वुर दिया है। वो फरमाते हैं, देखो अपने पास जमा ना करो, यहाँ डाकू भी पड़ जाता है, चोरी भी हो जाता है, घुन भी लग जाता है। अल्लाह के पास जमा करो जहाँ कोई ख़तरा नहीं है। और सुनो, जहाँ तुम्हारा माल होगा वहाँ तुम्हारा दिल होगा। एक बात तो ये हो गई, खुद देते रहो, तुम्हारा दिल उसकी तरफ लगा रहेगा। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, हैरान उसे याद रखोगे। अच्छा, उसने छीन लिया तो भी मौत आसान हो जाएगी। एक आदमी का तसव्वुर करें, माँ बाप भी फौत हो गए, बहन भाई भी फौत हो गए, बीवी भी फौत हो गई, एक दो बच्चे भी खुदा न खास्ता फौत हो गए, तो उसे अपना मरना अब क्या मुश्किल रहा? आधे इधर रह गए, आधे आगे चले गए, ये तो दरमियान में लटका हुआ है। मरूंगा तो किधर जाऊंगा? वो जो अपने अजीज आगे गए हुए हैं उनके साथ जाके शामिल हो जाऊंगा ना, अजनबी दुनिया में तो नहीं जा रहा। जैसे एक शख्स यहाँ से अफ्रीका जाए या अमेरिका जाए, वहाँ उसे कोई नहीं जानता हो तो जाते हुए कुछ ना कुछ तो खौफ होगा। 3-4 रिश्तेदार पहले से वहाँ मौजूद हूँ तो ठीक है, इनके जाने छोड़ने का अफसोस तो होगा, लेकिन आगे की खुशी भी तो होगी ना, जाके किसी से मिलना भी तो है ना। तो हाँ, अल्लाह को अपनी मर्जी से दें या अल्लाह छीन ले और उसके बाद अल्लाह सब्र की तौफीक दे दे, कोई दिल अल्लाह की तरफ लगा रहेगा। इस इम्तिहान से गुजारे बगैर अल्लाह ताला इन अगले इनाम से नहीं नवाजता। हर एक उमूमी नेमतें देता है, उन्हीं में से छीनता है, फिर देखता है कि सब्र करोगे मजीद देगा, शुक्र करोगे तो भी मजीद देगा, सब्र करोगे तो भी मजीद देगा। और अगर नाराज़गी इख्तियार करोगे कि मुझसे क्यों छीन लिया, तो उधर ब्रेक हो जाएगी। किसकी? अल्लाह से ताल्लुक़ की ब्रेक हो जाएगी। नेमतें तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मिल जाए। शद्दाद को बहुत मिल गई थी, फ़िरौन को बहुत मिल गई, नमरूद को बहुत मिल गई, इक़्तिदार भी मिल गया,
ہدایت سے محرومی ہو، تو سب سے بڑی محرومی تو ہدایت سے محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے یہ باتیں سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، انہیں حرز جام بنانے کی، دل میں جمانے کی، اور تمام معاملات میں ان کو یاد رکھ کر ان معاملات کے بارے میں نقطہ نظر بنانے کی، سوچ بنانے کی، رائے بنانے کی۔ آپ سب کو بھی اس کی توفیق دے۔ اصل ایمان تو یہاں سے ناپا جاتا ہے، یہ کسوٹی ہے ایمان کی، اس سے ایمان پرکھا جاتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی آزمائش آئی، تو اس میں بندے کا طرز عمل کیا ہے۔ اب آخری بات اس میں یہ بھی نوٹ کر لیں، ایک ہی بات ہوتی ہے جو سزا بھی ہوتی ہے اور آزمائش بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ یہ جو ہے نا آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں نا میرا نقصان ہو گیا، یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ مشکل بات ہو گئی۔ تو انہوں نے ایک جملے میں بات واضح کر دی، جس مصیبت کے نتیجے میں تم اللہ کے قریب ہو جاؤ وہ آزمائش ہے، اور جس مصیبت کے نتیجے میں تم اللہ سے مزید دور ہو جاؤ وہ عذاب ہے۔ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا زلزلے والا، وہ اللہ سے قریب ہوئے یا دور ہوئے؟ دور ہوئے، تو کیا تھا؟ عذاب تھا۔ اور اگر کسی کا گھر اسی زلزلے میں گرا ہو اور اس کے بعد اس نے توبہ کی ہو، آئندہ بعد یہ کام نہیں کر رہا تھا، کرنا میں نے جو کرتا رہا، تو وہ چیز اس کے لیے کیا بن گئی؟ آزمائش بن گئی۔ تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، کچھ کے لیے آزمائش ہوتی ہے، ان کی دل کی سوچ ہوتی ہے جو اسے آزمائش یا عذاب بناتی ہے، تو کچھ کے لیے وہ عذاب بن جاتی ہے اور کچھ کے لیے وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ آزمائش انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے آتی ہے، اور عذاب انسان کو راندہ درگاہ کرنے کے لیے آتی ہے، اور یہ نقطہ نظر ہے جو اسے آزمائش یا عذاب بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مصیبتیں پڑھیں آزمائش کا ذریعہ بنائے، انہیں ہمارے لیے عذاب کا باعث نہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔